Did you know there are over 200 million orphans worldwide? Every day, 5,760 more children become orphans. Every one of those orphans is born full of potential, but they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 20वां रोज़ा है और ये जो अश्र मग़फ़िरा है वो अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। आज तमाम जो हज़रात, बहुत सारे हज़रात जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मसाजिद में करा दी है और वो अपना एतिकाफ़ जो है वो आज रात वो शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिन हज़रात ने अपना एतिकाफ़ ऑलरेडी शुरू कर दिया है, कुछ क्योंकि बाज़ लोग जो है वो 19वें रमज़ान से ही जो एतिकाफ़ में बैठ जाते हैं और बाज़ लोग जो है वो 20वें रात को शुरू करते हैं एतिकाफ़ में। तो अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। नाज़रीन, एक हदीस जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम नेकियां जो इंसान करता है, बनी आदम के जो बच्चे करते हैं, तमाम नेकियां, वो नेकियां उनके लिए है कि उसका अजर जो है उनको मिलेगा अल्लाह के पास, राइट। सिर्फ एक ऐसी नेकी है जिसका अजर सिर्फ अल्लाह ताला देगा और अल्लाह ताला ने उसको छुपा के रखा हुआ है कि वो अजर क्या देगा। वो है आपका रोजा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि रोजा ऐसी इबादत है जिसको जो सिर्फ बंदे और मेरे दरमियान है और किसी और के दरमियान नहीं है। इसका अजर भी अल्लाह ताला ने देना है और अल्लाह ताला ने उसको जनाब छुपा के रखा हुआ है कि वो हमें क्या अजर देगा। तो इस आखिरी 10 दिनों के अंदर अगर किसी से कोई कोताही रोजों के हवाले से हो रही है तो खुदारा मेरे लिए भी है और तमाम लोगों के लिए है कि हम अपनी रोज़ों को, इस इबादत को जाने मत दें कि हो सकता है कि हमारा ये एक रोज़ा जो है वो आखिरत के अंदर जो है हमारी मग़फ़रत का ज़रिया बन जाए और हम जो है वो जन्नत के दरवाजे में दाखिल हो जाएं। तो आइए नाज़रीन, हम 20वें सिपारे की तफसीर जनाब जावेद असलम साहब से सुनते हैं और इंशाअल्लाह ताला फिर उसके बाद बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अनज़ल लकुम मिनस समाइ माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना ईमानन व हुदन व इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना फ़इन्नका ख़ैरुल मुतक़ब्बिलीन। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह कुरान मजीद के 20वें पारे का हम आगाज़ कर रहे हैं और इस पारे का आगाज़ अम्मन खलक के अल्फाज से होता है और ये जो पारा है इसी नाम से मौसूम है। इस पारे के अंदर सूरह नमल जिसका हमने आगाज़ किया था उसकी 34 आयात शामिल हैं। उसके बाद सूरह कसस मुकम्मल इंशाअल्लाह इसमें हम देखेंगे और फिर सूरह अनकबूत की 44 आयात इस पारे के अंदर शामिल की गई हैं। जो सूरह नमल की जो आयात बकिया आयात हैं 34 आयात, उसमें अल्लाह ताला ने तौहीद का बयान फरमाया और एक बहुत अजीब सा अंदाज़ अल्लाह ताला ने गोया कि वहदानियत और अल्लाह की जो तौहीद का एक नया रुख अल्लाह ताला ने यहाँ पे गोया के फरमाया है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, एक अजीब अंदाज़ है। अल्लाह ताला ख़ुद ही सवाल फरमा रहा है और फिर ख़ुद ही उसका गोया के जवाब भी दे रहा है। अम्मन जालल अर्द करारा, कौन है कि जिसने इस ज़मीन को ठिकाना बनाया। ये अल्लाह ताला गोया कि एक सवालिया से अंदाज में गोया कि फरमा रहा है। अम्मन यहतीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, वो कौन है कि जो समंदर की और जो सहरा की जो अंधेरे हैं उसके अंदर गोया कि रहनुमाई फरमाता है। वो कौन है। मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्द, वो कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है आसमान से भी और ज़मीन से भी। और फिर जवाब अल्लाह ताला फरमा रहा है और वो इस हर आयत के बाद ये गोया कि ये जवाब आ रहा है, अइलाहुम मअल्लाह, कि अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है। गोया कि अल्लाह ताला उस सवालिया अंदाज में पूछ रहा है कि ये जो सारे काम जो कोई कर रहा है ये उसके साथ अल्लाह की
وحدانیت کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ الہم مع اللہ، یہ وہ اس ہر آیت کے بارے میں اس کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں. یہ گویا کہ یہ بھی وہ اسی توحید کا اثبات ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں الہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، معبود ایک ہی ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے. اور پھر اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اصل میں جو مشرکین مکہ تھے ان کے عقائد کا بھی تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ یہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ قرآن مجید میں اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ وہ اللہ کو معبود بھی مانتے تھے، کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن اصل میں جو مرض تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کچھ اور شخصیات کے بت تراش کے وہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. اب یہ ہے وہ شرک جو وہ کیا کرتے تھے کہ ہاں اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی خلاقیت کو بھی مانتے تھے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ان ساری ہستیوں کو بھی اللہ کے ساتھ شامل کیا ہوا تھا کہ یہ ہم آخرت میں ہماری گویا کہ وہ شفاعت کریں گے، اور پھر ساتھ انکار کر دیتے تھے. حالانکہ کسی نہ کسی اعتبار سے وہ آخرت کا اقرار کرتے تھے، لیکن بالفعل یعنی ان کے عمل کے اندر آخرت کا انکار تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں فرمایا ہے ایک اور آیت میں، اور بڑی اہم آیت ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، کیا ان کا کل علم جو ہے وہ تھک گیا ہے، یا ان کے ذہن تھک گئے ہیں اس قیامت کے بارے میں یا اس آخرت کے بارے میں. ان کے جو علم ہے وہ گویا کہ تھک ہار کے بیٹھ گیا ہے، یا ان کا علم ختم ہو گیا ہے. لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ بل ہم فی شک. اصل چیز یہ ہے کہ یہ اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ قیامت ہوگی، وہ آخرت ہوگی، ان کو وہ یقین حاصل نہیں ہے. اگر ان کو وہ یقین حاصل ہوتا تو پھر اس کے لیے تیاری کرتے، پھر اس کے لیے محنت کرتے، پھر اس میں کامیاب ہونے کے لیے جد و جہد کرتے. لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہ یقین حاصل نہیں ہے. اور وہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ بالکل آخرت کے بارے میں گویا کہ وہ اندھے ہو گئے ہوئے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ آخرت ہونے والی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ان کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ اس کے لیے محنت کرتے. یہ چیز ہے کہ یہ جو شک ہے انسان کو، جب تک یہ شک دور نہیں ہوگا، اس وقت تک جب تک انسان کا دل ٹھک نہ جائے آخرت پہ، اس وقت تک عمل میں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی کہ جو آنی چاہیے. جس شخص کو یہ یقین ہو کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو وہ جل جائے گا، اس طرح کے یقین اگر انسان کو حاصل ہو جائے کہ اگر آخرت ہوگی اور یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر یقیناً اس کا عمل جو ہے، اس کا طرز عمل جو ہے وہ ضرور متاثر ہوتا ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. اس کے بعد سورہ قصص اس پارے کے اندر جو شامل کی گئی ہے، اس کے اندر نصف جو حصہ ہے وہ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، خاص طور پر ان کے بچپن کے واقعات، کس طرح ان کی والدہ نے ان کو سمندر میں ڈال دیا، پھر ان کے جوانی کے وہ جو حالات ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے، پھر وہ جو قتل، وہ جو ایک انجانے میں قتل ہو گیا، ایک قبطی مارا گیا تھا وہ لڑائی کے دوران، اس کا واقعہ بیان ہوا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ وہ مدین کی طرف ہجرت کرنا پڑی کیونکہ ان کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا. وہ جو فرعون تھا اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مدین گئے ہیں، اور پھر ہمیں اس واقعے کا بھی پتہ ہے کہ وہ اس کنویں کے پاس پہنچے ہیں جہاں پر وہ لوگ پانی پلا رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دو بچیاں تھیں ان کو پھر وہ پانی پلایا، اور پھر وہ سارا معاملہ اس کی وہ ساری تفصیلات ہمیں پتہ ہے کہ پانی پلانے کے بعد وہ ایک سائے کے اندر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے ہیں، اور پھر جو دعا مانگی ہے انتہائی انکساری سے اور نہایت عاجزی کی دعا، حالانکہ اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر، اتنے عظیم رسول اللہ کے جو ہیں وہ ایک عاجزی سے دعا مانگ رہے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ تو جو بھی میری جھولی میں ڈال دے، جو بھی تو میری طرف نازل کر دے، میں اس کا طلبگار ہوں، مجھے اس کی احتیاج ہے، میں اس کا محتاج ہوں. یعنی جو بھی تو میری جھولی میں ڈال دے گا، وہ ہر وہ چیز جو تو میری طرف نازل کرے گا، میں اس کا محتاج ہوں. اب یہ ہے وہ انکساری، یہ ہے وہ تواضع، اور یہ ہے وہ دعا کہ جو
موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قارون کا واقعہ آیا ہے. یہ قارون بھی ایک شخصیت تھی جو فرعون کے ایک درباری کی حیثیت سے نہایت ہی امیر شخص تھا. اور وہ اسی طرح جب وہ کبھی آبادی کے اندر اور اپنی بستی کے اندر نکلا کرتا تھا تو وہ جس طرح کا وہ پروٹوکول ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ وہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ جا رہے ہیں اور ان کے سامنے بھی 20 گاڑیاں ہیں اور ان کے پیچھے بھی 20 گاڑیاں ہیں. یہ بالکل اسی طرح کا پروٹوکول اس قارون کو بھی ملا کرتا تھا کہ اس کی خزانے کی جو کنجیاں تھیں وہ کئی لوگ اٹھایا کرتے تھے. اور جو لوگ بیچارے اس کو دیکھا کرتے تھے وہ اس کو سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ کا تمہارے پہ احسان ہوا ہے, اللہ نے تمہیں اتنی دولت اور اتنی جو شہرت دی ہے, جو اتنے خزانے دیے ہیں, تو جس طرح اللہ نے تمہارے پہ احسان کیا ہے تم اس دولت کو خرچ کرو, اس قوم پر, اپنے لوگوں پر خرچ کرو اور ان لوگوں پر احسان کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں احسن کما احسن اللہ الیک, کہ جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں کے اوپر احسان کر. لیکن اس کا معاملہ کیا تھا؟ اب اس نے جو جواب دیا ہے اس میں ہمارے لیے سبق ہے. اب اس ساری نصیحت جو اس کی قوم اس کو کر رہی ہے کہ تو بھی احسان کر جس طرح اللہ نے احسان کیا. اب اس کا جواب سنیے, وہ کہہ رہا ہے کہ اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے یہ مجھے اپنے علم کی بنیاد پہ ہوا ہے. یعنی یہ جو دولت مجھے ملی ہے, جو مجھے شہرت ملی ہے, یہ میری کیپیبلٹیز تھی, یہ میری سکل کا نتیجہ تھا, یہ میری اپنی پلاننگ تھی جس سے یہ ساری دولت میں نے اکٹھی کی ہے. یہ ہے وہ ٹپیکل میٹیریلسٹک ذہن کہ میری دولت ہے, یہ میں نے خود کمائی ہے, اس لیے میرا اس پہ حق ہے, میں جس طرح سے اس کو خرچ کروں. یہ وہ الفاظ ہیں اوتیتہ, یہ مجھے دیا گیا ہے علی علم عندی, یہ میرا اپنا علم تھا. یہ ہے اپنے صلاحیتوں کے اوپر کل کا کل انحصار کرنا. اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس شخص کو گویا کہ وہ زمین میں دنسا دیا. اور پھر جب وہی لوگ کہ جو کل کو وہ کہہ رہے تھے وہ یہ حسرت سے کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی اس طرح کی دولت مل جائے, ہمیں بھی اتنا اللہ تعالیٰ خزانے دے دے, وہ ان کا وہ جو حسرت ہے وہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی. لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمیں بھی وہ مل جائے کہ جو یہ قارون کو ملا ہے, اتنی دولت ہمیں بھی مل جائے. یہ وہ حسرت تھی جو ان لوگوں کے دل میں وہ گویا کہ ابری. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا, خسف کر دیا, پھر یہی لوگ کہ جو وہ تمنا کر رہے تھے ان کا یہ قول آ جاتا ہے لولا من اللہ, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ گویا کہ وہ احسان نہ کیا ہوتا تو آج کیا ہوتا کہ ہم بھی لخسفا بنا, تو ہم بھی گویا کہ زمین میں دنسا دیے جاتے. وہی لوگ کہ جو اس کے کل حسرت سے یہ کہہ رہے تھے, اور جب انہوں نے اس کا انجام دیکھا تو وہی وہ گویا کہ شکر کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے جو وہ ایک حسرت کا گویا کہ وہ اظہار کیا تھا, شکر ہے کہ ہم بچ گئے اور ہم اس کے ساتھ گویا کہ وہ خسف نہیں ہو گئے اور اس زمین کے اندر ہمیں بھی دنسا نہیں دیا گیا. اس کے بعد سورہ عنکبوت آ رہی ہے. یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی سن 4 اور سن 5 نبوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. اور یہ وہ دور تھا کہ جس وقت مسلمانوں کے اوپر وہ مصائب اور شدائد انتہائی زیادہ ہو گئے تھے. یعنی مسلمانوں کو شدید ترین پرسیکیوشن کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. اور تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے گویا کہ یہ التجا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول, اب اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ ہماری مشکلات کم ہوں. تو یہ جو مشکلات تھیں اب یہ بہت شدت اختیار کر گئی تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ کوئی نئی سنت نہیں ہے, اور یہ جو تم نے گمان کر لیا ہے بڑے پیارے الفاظ ہیں اور بڑے تنبیہ والے الفاظ ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو آزمایا ہے. جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیا ہے, اللہ کے ایمان کا دعویٰ کیا ہے, اس کو اللہ نے آزمایا ہے. تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لے گئے. وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ہمیشہ آزمایا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جو ان سے پہلے تھے. اور اس ساری آزمائش کا اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟
یہ آزمائش کیوں اللہ تعالیٰ لاتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے کہ کون اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ چھانٹی کرنا چاہتا ہے، اور یہ چھانٹی ہوتی اس وقت ہے کہ جس وقت مار پڑے، جس وقت امتحانات آئیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ کون اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ کون اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ صدقو، یعنی یہ سچے کون ہیں اور یہ جھوٹے کون ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں صداقت کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ واضح کر دینے جاتا ہے منافق کون ہے۔ اور یہ میں بار بار یہ چیز عرض کرتا آ رہا ہوں کہ ان امتحانات کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین اور منافقین کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر دینا چاہتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر یہ جو اختلاط اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ مومن اور منافق جو ہیں وہ اکٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ اپنے امتحانات کے ذریعے سے، کیونکہ ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابھی مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات سے گزرنا تھا، ابھی اس دین کی اشاعت کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی تھی، اور اگر اس طرح سے معاملہ ہو کہ منافقین اور مومنین اکٹھے رہیں تو یہ وہ مسلمانوں کی وہ تربیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ منافقین مسلمانوں کے لیے گویا کہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وہ انباء الرسل، وہ رسولوں کی ساری خبریں، اور قصص الانبیاء جس کو ہم کہتے ہیں، نبیوں کے قصے اور رسولوں کے وہ واقعات بیان کیے ہیں کہ جو مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی 6 عظیم رسولوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہاں پہ خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کا بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 برس تک تبلیغ کی، اللہ کا پیغام 950 برس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی اس کوشش کی، اس محنت کا اندازہ لگائیے کہ 950 برس تک ایک پیغام کو دیتے رہنا صبر و استقلال کے ساتھ، اور ان کے قدم ڈگمگائے نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ اگر دیکھنا ہے تو میرے اس عظیم بندے کی طرف دیکھو کہ جس نے اتنے عرصے تک اس دین کے لیے محنت کی ہے، تو تم ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ ابھی تمہیں تو صرف 4 یا 5 سال ہوئے ہیں اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے اس اللہ کے بندے نے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ ہے وہ سبق جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے کہ تم جلدی نہ مچاؤ، اور جو یہ حالات مشکل آ رہے ہیں تمہارے اوپر کوشش کرنا فرض ہے، نتائج سے بالکل بے خبر ہو کر تم کوشش کرتے جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رستے بھی کھولے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اسی سورہ، یہ جو سورہ مبارکہ ہے، یہ سن 5 نبوی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ حبشہ کی طرف جو ابتدائی ہجرت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے تقریباً 100 کے قریب جو مسلمان تھے وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف تشریف لے گئے، تو گویا کہ یہ بھی اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے ابھی برداشت کرو، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے محنت کریں اور اس کے انجام سے اور نتائج سے بالکل گویا کہ بالکل لا تعلق ہو کر محنت کرتے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آپ نے 20ویں سپارے کی جو ہے وہ تفسیر ہمارے جاوید اسلم صاحب سے سنی ہے۔ اس پروگرام کو جو ہے وہ اسپانسرڈ کرتے ہیں اقنا ریلیف کینیڈا، ہم ان کے بہت تہ دل سے مشکور ہیں، اور ان تمام حضرات کو جو اس پروگرام کو ریگولر دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج سے اعتکاف شروع ہے، اور اعتکاف کرنے والوں سے ہماری دعا ہے کہ وہ ٹورانٹو 360 کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے جو ہے وہ اس خطے کے اندر نیکی کے کام کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو انشاءاللہ کل 21ویں سپارے کے ساتھ آپ کی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جو 8 کلاس میں پڑھتی ہیں، مقدس جو 4 کلاس میں پڑھتی ہیں، طیبہ جو 2 کلاس میں پڑھتی ہیں۔ 2 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، فوت ہونے کے بعد بہت مشکلات پیش آئی ہمیں۔ اسکول میں بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ میں بڑی ہو کر ٹیچر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے جیسے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکوں۔